बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इस वक्त पूरी दुनिया में आप इमेजिन कर लें कि उसामा ट्रेंडिंग पर है। एबटाबाद ऑपरेशन में तो वो मारा गया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हुआ क्या है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक खत उसामा का लीक हो गया है और कुछ कह रहे हैं कि जी वो बड़ा पुराना खत था, वो अब सामने आया है। उसने इतनी पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली हरकतें कर दी हैं, इतना तहलका मचाया है कि जो चाहे वो इनसाइडर है, गार्डियन है, कोई भी है, उन सब ने वो रिमूव कर दिया है। और इतना प्रेशर आया है कि आज इसराइल की जंग के ऊपर वो खत उसामा का, उसमें क्या कुछ लिखा था आपको वो खत पढ़कर सुना रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये फैल चुका है, हर जगह फैल चुका है। उस खत के अंदर आज अमरीकियों ने जब उस खत को पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि हमें 212 साल से बेवकूफ बनाया जाता रहा, या उसामा दहशतगर्द था उसने ये कहा, या वो ठीक था, या क्या था। ये आपने दिल थाम के पूरा खत सुनना है, क्योंकि उसामा ने ये खत अमरीकी अवाम को लिखा था और आज उसने सामने आकर पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। शायद दुनिया में कभी ये देखा नहीं गया ऐसा मामला। अब हुआ क्या है, एक खत आता है सामने जिसमें शुरुआत इस तरह होती है कि जिसमें वो बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करता है और फिर उसके बाद कुरान मजीद की आयात और सब कुछ करने के बाद वो कहता है कि जी अमेरिकन्स के लिए हम ये 2 सवाल रखने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि हम क्यों लड़ रहे हैं तुमसे और क्यों तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि हम तुम्हें किस चीज की तरफ बुला रहे हैं और हम तुमसे क्या चाहते हैं। अब सुनिए जरा होने क्या जा रहा है। उसने क्या कहा, उसने कहा अमेरिकन को वो कह रहा है क्योंकि तुमने हम पर हमला किया। अमरीकी अवाम की बात हो रही है, आम हुक्मरानों की बात नहीं हो रही। उसने अमरीकी अवाम को मुखातिब किया और खत छुपा लिया गया था और कुछ जगह पर कहा जा रहा है पोस्ट किया गया था। उसने कहा चूंकि तुमने हम पर हमला किया है अमरीका ने, तो इसीलिए हम तुम पर हमला कर रहे हैं। उसने कहा तुमने हम पर फलस्तीन में हमला किया है। फलस्तीन जो कि तकरीबन 80 साल से इस वक्त मिलिट्री, यानी उसने बताया कि किस तरह इजराइल की फौजों के अंडर है, कब्जा किया हुआ है। उसने कहा बरतानिया ने ये फलस्तीन जो था वो तुम्हारी, यानी तुम अमरीकियों की मदद से यहूदियों को दे दिया। और उसके बाद अब 50 साल होने को आए हैं। उस वक्त तक जब ये खत लिखा गया था 50 साल हुए थे। आज बहुत पुराना ये टाइम है, इसको समझिए। उसे कहा 50 साल हुए हैं और अब ये यहूदियों के कब्जे में है और इस कब्जे के अंदर कत्ल हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, तबाही हो रही है, तबाहकुन सूरत हाल हो रही है और इतनी तबाही हो रही है, मारा जा रहा है। दुनिया के अंदर ऐसी बर्बरियत नहीं देखी जो ये हो रही है। उसने क्या, इसराइल का कयाम इस कायनात का सबसे बड़ा क्राइम था। और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कि इतनी बर्बरियत थी कि इसराइल का क़याम अमेरिका की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता था। उसने कहा इसराइल का क़याम इतनी बड़ी बर्बरियत है कि इसको दुनिया के नक्शे से ख़त्म होना है। जो शख्स भी इसराइल के क़याम के अंदर मदद देता है उसको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें ये बहुत ज़्यादा हंसी आती है और हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं ये देखकर कि आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं अमरीकी कि अभी तक जो यहूदी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं अपने झूठ से, आप वो बेवकूफ़ाना झूठ हमेशा से कबूल करते आ रहे हैं। ये देखकर हम हंसते भी हैं और हम रोते भी हैं। उसने कहा कि आज हम आपको क्लियरली बता दें, ये कहते हैं कि तौरात के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है ये असल में उनकी है। और उसने कहा है कि ये कहते हैं हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, यानी ये हमारा इलाका है और ये इसराइलियों का है। और वो कहता है कि जो इसकी मुखालफत करता है उसके खिलाफ फतवे जारी होते हैं और उसके खिलाफ कानून बंधे गए यहूदियों के खिलाफ, और जो कानून सारी दुनिया के अंदर है। उसने कहा कि ये दुनिया का और तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। आज मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा। उसने कहा फलस्तीन के जो लोग हैं ये खालिस अरब हैं, खालिस अरब। और याद रखिएगा मुसलमान हैं जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बाकियात को जो तौरात के अंदर मौजूद हैं, जो तब्दील नहीं हुई, जो चीज़ें तौरात में तब्दील नहीं, उसको आगे लेकर चल रहे हैं।
جو تبدیل ہوگی اس کی بات نہیں کرے. اس نے کہا کہ صرف مسلمان ہیں کہ جو کہ یقین رکھتے ہیں ان تمام نبیوں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس نے کہا کہ ہم لوگ اصل میں حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا گیا تھا کہ تمہیں تورات کے اندر کہ تمہیں یہ زمین ملے گی. ان سے وعدہ کیا گیا تھا. حضرت موسیٰ کے جو فالوورز تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں وہ تو مسلمان پھر چلے ہیں آگے ہو کر. اسے کہا کہ جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، ہم نے رومنز کو نکالا، تو فلسطین کے اندر اور یروشلم کے اندر اسلام آ گیا. اور یہ وہ ریلیجن ہے جو تمام نبیوں کی بات کرتا ہے، اور یہ تمام نبیوں کا ہی یہی دین ہے، اسلام. اسے کہا اسی لیے آج ہم آپ کو کہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ کسی صورت بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ دین اسلام اور اسلام کے خلاف یا نبیوں کے خلاف جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا جو کہ نبی یہاں پر آئے ہیں وہ انہی نبیوں کے خلاف جائے؟ یعنی وہ اسرائیل کی طرف مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ تو مانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ان کے فالوورز ہیں. تو یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ فلسطینیوں کا تھا، اور یہ فلسطینی عربوں کا تھا، یہ یہودیوں کا نہیں تھا. اسی لیے یہ زمین ہماری ہے، اور یہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. جس طرح فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جس طرح یاد رکھیے گا فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اور فلسطینی اکیلے نہیں روئیں گے، نہ ان کی عورتیں اکیلے کسی صورت بیوہ تصور کی جائیں گی، نہ ان کے بچے کسی صورت اکیلے یتیم ہوں گے. اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس کا ایکولی بدلہ لیا جائے گا. تم نے ہم پر حملہ کیا صومالیہ میں، تم نے روسیوں کو سپورٹ کیا ہمیں مارنے کے لیے مسلمانوں کو چچنیا میں، اور پھر کشمیریوں کو تم لوگوں نے ڈچ کیا، اور تم لوگوں نے بھارت کو سپورٹ کیا کشمیر کے خلاف، ہم مسلمانوں کے خلاف. یہودیوں کو سپورٹ کیا ہمارے خلاف لبنان میں. تمہاری سربراہی کے اندر، تمہارے آرڈرز پر جو مسلمان حکومتوں کے اندر نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو تمہارے ایجنٹ ہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ کر ہمیں ڈائریکٹلی ہر وقت حملہ کرتے ہیں اور ہمارے خلاف جاتے ہیں چونکہ وہ تمہارے ایجنٹ ہیں. یہ لوگ ہمیں ہر صورت روکتے ہیں اسلام کا نظام نافذ کرنے سے. اس کے لیے یہ بدترین تباہی لے کر آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہمارے خلاف، اور یہ ہمیں بدترین ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے خلاف جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومتیں ہیں، یہ جو تمام لوگ ہیں، یہ امت مسلمہ کی دولت کو چراتے ہیں اور پھر یہ تمہیں بیچتے ہیں بہت ہی تھوڑی قیمت کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان کو اصل میں قابو کرتے ہیں بیٹھ کر تم لوگ، اور یہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے یہودیوں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اور یہ لوگ فلسطین کو بیچ چکے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر اپنے ہی لوگوں سے بے وفائی کر چکے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہماری دولت چراتے ہو، ہمارا آئل چراتے ہو، اور پھر اس کو انٹرنیشنل سطح پر جا کر بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہو، اور پھر تم ہمیں اپنے ملٹری سے دھمکاتے ہو. اور یہ وہ چیز ہے کہ تم لوگ دنیا کے اندر بدترین بن گئے ہو. تاریخ میں اس سے بڑا جرائم اور چوری کوئی نہیں ہوگی جو تم نے یہ کی ہے. تمہاری فورسز ہمارے ممالک میں یعنی ان کو حملہ کرتی ہیں اور ان پر قبضہ کرتی ہیں. تم لوگ اپنی ملٹری بیسز استعمال کرتے ہو، تم ہمارے لینڈ کو آ کے تباہ کرتے ہو، برباد کرتے ہو، فساد مچاتے ہو، اور تم لوگ یہ تمام کام ان یہودیوں کی حفاظت کے لیے کرتے ہو. اور اس ساری صورتحال میں ہمارے خزانے چوری کرتے ہو، اور تم لوگوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، اور عراق میں ہزاروں نے لاکھوں مسلمانوں کو مارا ہے. بچے روز بھوک سے مر رہے ہیں،
اور عراق کے اندر جو بچے ہیں وہ تمہاری پابندیوں کی وجہ سے مرتے ہیں، اور تم لوگ ایسے ہو کہ تم لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، تمہارے 3,000 لوگ مرے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر تم لوگوں نے تہلکہ مچایا ہے، لیکن تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ اسرائیلیوں کی بات کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے یروشلم کے اندر جا کر اپنا کیپٹل بنا دیا، اپنی ایمبیسی لے گئے، اور تمہاری امریکی عوام کو کہہ رہے تمہاری مدد سے، تمہاری پروٹیکشن سے آج اسرائیل پلان کر رہا ہے مسجد اقصیٰ کو تباہ کرنے کا، اور تمہاری ہی پروٹیکشن کے انڈر ہتھیار ملتے ہیں۔ پھر وہ شرن کا ذکر کرتے ہیں، یعنی شرن کا پورا نام ایریل شرن، یہ اصل میں اسرائیل کا اس وقت جب یہ خط لکھا جا رہا تو وہ اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شرن مسجد اقصیٰ کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو جا کر وہاں پر گندا کرتا ہے اور پلان کر رہا ہے کہ اس کو تباہ کرے اور اس پر قبضہ کرے۔ ہم جو تمہیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں یہ تو صرف تھوڑی سی مثال ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم لڑیں اور ہم لوگ بچائیں، اور ہم لوگ آ کر اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، اپنے ملکوں کی حفاظت کریں، اپنے لوگوں کی حفاظت کریں، اور اس کا حکم ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے۔ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ مسلمان ممالک میں آؤ گے اور ان کو آ کر تباہ کرو گے، ان کی زمین چوری کرے گے، ان کے لوگوں کو مارے گے، تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے تم سے، اور بھرپور بدلہ لیں گے۔ تم اس بات پر کہتے ہو کہ اگر حکومتیں یہ کر رہی ہیں یا امریکہ کی حکومت کر رہی ہے تو یہ کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے کہ عام لوگوں کو مارا جائے؟ وہ لوگ جنہوں نے کوئی کرائم کمٹ ہی نہیں کیا، وہ لوگ جو امریکہ کے اندر معصوم ہیں، پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم ان کو کیوں مارتے ہو؟ تو میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ امریکہ کے اندر اظہار رائے یعنی ہر طرح کی آزادی ہے، تم لوگ ووٹ ڈالتے ہو، تم لوگ اپنے لیڈر چنتے ہو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ وہ لیڈر چن رہے ہو جو لوگ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، فلسطینیوں کو مارنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر ان کے زمین کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے اوپر سزائیں دیتے ہیں، تباہی لے کر آتے ہیں۔ اگر امریکی لوگ اس ساری صورتحال کے اندر گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں، تو بتاؤ تم لوگ جن کو لے کر آتے ہو ظلم کرتے ہو، تو کیا تم برابر کے ذمہ دار نہیں ہو ان تمام چیزوں میں؟ تم امریکی لوگ ٹیکس پے کرتے ہو، اور وہی ٹیکس بعد میں ہمیں جا کر بم کی صورت میں افغانستان میں مار پڑتی ہے۔ ہمارے ٹینکس جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں، اور تمہارے ٹینکس آ کر سٹرائک کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ فلسطین کے اندر تم آ کر ہمارے زمینوں پر قبضے کرتے ہو، مسلمانوں کو مارتے ہو، عراق پہ مارتے ہو۔ اب یہی تمہارے جو ٹیکس دیتے ہو ڈالرز کی صورت کے اندر، یہ اسرائیل کو ملتا ہے، اور وہ ہمیں مارتا ہے اور ہماری زمین پر قبضہ کرتا آ کر۔ تو تم امریکی اصل میں فنڈ کرتے ہو، وہ پیسہ دیتے ہو، وہ تمام چیزیں کرتے ہو جس سے ہم پر حملہ ہوتا ہے۔ تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہی ان لوگوں کو الیکٹ کرتے ہو، تم ہی ٹیکس دیتے ہو، تم ان کو مجبور کرتے ہو، تمام چیزیں دیتے ہو، وہ ہم پر آ کر حملہ کرتا ہے، اور امریکی فوج اس تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے جو ان اسرائیلیوں کی مدد کرتی ہے، ہمارے خلاف جاتے ہیں۔ امریکی لوگ اس تمام صورتحال میں ذمہ دار ہیں کہ وہ امریکی فوج کو ٹیکس دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ مارتے ہیں آگے ہمیں آ کر، اور اس کے بعد اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب تم لوگ یہ سارا کام کرتے ہو تو تم لوگوں کو کیا حق ہے اس بات کا، یہ بات کہنے کا کہ کسی بھی وجہ سے ہم لوگ ذمہ دار ہیں لیکن تم لوگ ذمہ دار نہیں۔ جب تم لیڈر الیکٹ اپنے کرتے ہو، ان کو ٹیکس دیتے ہو، اور وہی ٹیکس آ کر بارود بن کر ہم پر برستا ہے، ہمارے بچوں کو مارتا ہے، ہمارے گاؤں تباہ کرتا ہے، گھر تباہ کرتا ہے، تمام چیزیں تباہ کرتا ہے، تو ہم لوگ پھر کیوں بدلہ نہ لیں؟ ہم کیوں تمہیں معصوم سمجھے؟ پھر تو اللہ ہمیں پرمیشن دیتا ہے کہ ہم بدلہ لیں، کیونکہ ہم پر حملہ کیا گیا ہے۔ تم نے ہمارے گھر تباہ کیے، ہمارے ٹاؤنز تباہ کیے، ہم سے جینے کا حق چھینا ہے، اور ہماری دولت کو چرایا ہے، ہماری اکانومی تم نے تباہ کی ہے، ہمارے لوگوں کو تم نے مارا ہے، عام لوگوں کو مارا ہے۔ امریکہ نے تمام اس ساری صورتحال کے اندر تمام چیزوں میں بربادی کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر شیرن بش کی نظر کے اندر، ریاض شیرن کی بات کی کہ ایک امن والا انسان ہے،
تو پھر ایک بات یاد رکھنا، امریکی سمجھتے نہیں ہیں اس لینگویج کو جن سے ہم ان کو سمجھانا چاہ رہے، پھر ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اسی زبان میں ان کو سمجھائیں جس زبان میں وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ تو ہمارا ایک سوال۔ دوسرے سوال کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں بلا رہے ہیں اور ہم تم سے کیا چاہتے ہیں۔ اسے کہا ہم تمہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ایک ایسے مذہب کی طرف بلاتے ہیں جس میں خدا کی وحدانیت ہے، جہاں پر انسانوں کا قانون نہیں چلتا، خدا کا قانون چلتا ہے۔ ہم تمہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جانب بلاتے ہیں کہ ان پر ایمان لے کر آؤ۔ اسلام وہ مذہب ہے جو تمام، خاص طور پر جتنے نبی گزرے ان سب کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے۔ ہم تمہیں بلاتے ہیں ایسے مذہب کی طرف جس پر کسی پر ظلم نہ ہو، سب کو برابر سمجھا جائے، کسی کو بغیر کلر کے، سیکس کے، لینگویج کے، ہر طرز پر اس کو برابر سمجھا جائے۔ ہم تم کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کی طرف دیکھو، ایک ایسی کتاب کی طرف جس میں خدا کا پیغام ہے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت اور یہ تمام چیزیں روکو، یہ ہم تم سے چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ اچھے لوگ ہو، امریکی لوگ ہو، لیکن تمہارے لیڈرز آ کر جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملکوں میں ہی اسلام کا نظام نافذ نہیں کرنے دیتے۔ ہم نے تمہارے ملکوں میں تو آگے کچھ نہیں کہا، ہمیں اپنے ہی ملکوں میں اسلام کا نظام نافذ نہیں کرنے دیتے، ہمیں اپنے ملک میں چین سے نہیں جینے دیتے، اور اس ساری صورتحال کے اندر ذمہ دار تم لوگ ہو۔ اس طرح کا اسامہ نے خط لکھا، اور یہ خط بڑے سالوں بعد سامنے آیا ہے، اور اس پر پوری دنیا میں اس وقت تہلکہ مچا، کیونکہ ہر جگہ سے اس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔